बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 फरवरी सोमवार का दिन है आज, और ये पहला वीलॉग अहम खबरें आपके सामने रखूं। खान की रिहाई के मामले में एक तो अहम रहनुमा का किरदार लाने की कोशिश की जा रही है, तफसील में आपको बताता हूँ। दूसरा, रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा के रेड जोन सील कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास भी आज शुरू हुआ, और इसके साथ आइनी बेंच के जजेस बुकला हमलों की से डर से इजाफी सिक्योरिटी भी तलब की गई। खान की आज कॉल पे तमाम रुकावटें दूर करके वकला इस्लामाबाद पहुंच गए। बड़ी झड़पें भी हो रही हैं। मिलिट्री कोर्ट केसेस में आज जजेस ने कैदियों की रिहाई का अंदिया भी दे दिया। हुकूमती जज के बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। पीका पर भी चैलेंज हो गया। और उसके साथ जो IMF का वफ्त आया हुआ है, ये अप्रैल से जुलाई तक का इन्हें वक्त क्यों दिया जा रहा है कंपनी को, आखिरी ये इनका बिल्कुल टेन्योर क्यों आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, शहबाज शरीफ 2 दिन के दौरों में किससे मिलेगा। मोदी तो आज पाकिस्तानी हदूद में 40 मिनट तक उसका जहाज़ भी उड़ता रहा। और तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के अहम शख्सियात जो आएंगी उसमें, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले खान की जो कॉल थी 10 फरवरी की, उस पर वकला ने आज बड़ा एहतजाज किया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया। वकला आज रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर दी। इनकी पहली अटैम्प्ट नज़र आई, पहली कोशिश। वहाँ पुलिस के हाथापाई भी नज़र आई, बड़ी तादाद में कंटेनर भी नज़र आ रहे थे। रेड जोन में दाखिले के लिए रोकने के लिए वहाँ बड़ी भारी तादाद में पुलिस थी। और वकला के लिए जो दाखिला मुख्तस किया गया सुप्रीम कोर्ट का, उसे भी बंद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के अलबत्ता रहनुमा वकील जब फारूक चनाक आए तो उसके लिए दरवाज़ा खोला गया। कुछ तहरीक इंसाफ के वकला भी अंदर चले गए। नाराबाजी हुई बड़ी ठीक ठाक कि ये हमारा घर है, दरवाजे खोले जाएँ, लेकिन हाईवे से एम्बेसी रोड तक सारा रास्ता ब्लॉक किया गया। मुनीर मलिक, हामिद अली खान और इसके साथ अली अहमद कुर्द ये नज़र आ रहे थे। मुस्तफ़ीन काज़मी नज़र आ रहे थे। बड़ा ठीक ठाक किस्म का झगड़ा लगाया जा रहा था। और जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मीनुद्दीन और जया अफरीदी, इन तीनों को तो, जया अफरीदी को तो बेशरम जज तक का खिताब दिया जा रहा था कि जिसे ये लिहाज नहीं कि जुडिशल कमीशन अपने सीनियर तरीन साथियों के कहने के बावजूद नहीं बुलाया जा रहा। और इसमें जो तैनातियाँ हैं उनका असल मामला है अदलिया को मुकम्मल तौर पे पैक करने का मामला। और ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों इतना अहम है। जुडिशल कमीशन के अंदर एतराज़ात भी बहुत से जो उठाए गए हैं। अब ये ऐसे मौके पर IMF का वफ्त आया, ये 7 अरब के पूरे पैकेज का मामला जायज़ा लेंगे, ये याद रखिएगा। और ये इस मौके पर वकला का एहतजाज देख रहे हैं। जिस तरह यूरोपीय यूनियन का इंसानी हकूक़ का वफ्त आया तो पीका ऑर्डिनेंस पे सहाफ़ियों का एहतजाज उन्होंने देखा। IMF का वफ्त, अब ये 1 अरब की इन्हें किस्त शायद मिल जाए। जुलाई वाला असल जो मामला होगा इनका, उस पर इस वफ्त की रिपोर्ट आएगी, वो अहम होगी। और IMF को नज़र आ रहा है कि जो पैसे दिए जा रहे हैं ये डूब रहे हैं। जिस तरह चीन को अपने 67 अरब डॉलर के डूबने का ख़तरा है, तो ये दौरा इस लिहाज से अहम है कि ये 7 अरब का पूरा पैकेज ख़त्म हो सकता है। ये सिर्फ 1 अरब डॉलर की किस्त का मामला नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए इनकी इस वफ्त की बड़ी अहमियत है। और यहाँ मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देख रहा था, जो अल्लाह का निज़ाम के एहतजाज में मुस्तफ़ीन काज़मी, ये वो वकील है जिसे काजी फ़ाइज़ ने अदालत से उठवा के बदतरीन तशद्दुद करवाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम देखें कि काजी फ़ाइज़ इस वक्त कहीं मुँह सर छुपाए हुए लंदन की किसी गुमनाम लाइब्रेरी में लोगों से छुपते छुपाते, सोशल मीडिया भी एक क्लिप्स देख रहा होगा। और मुस्तफ़ीन काज़मी धड़ल्ले से छाती चौड़ी करके अपने वकला के साथ मैदान में मौजूद है। तो इंशाल्लाह ज़ालिमों का यही अंजाम होगा। ये सारे के सारे इसी तरह आपको मुँह छुपाते हुए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में वहाँ आम लोगों से भी छुपते हुए नज़र आएंगे। और सोशल मीडिया पे यही चीज़ें देख रहे होंगे इंशाअल्लाह। अब अदलिया के हवाले से जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, जिसकी बड़ी अहमियत थी, इसे मौखर करवाने के लिए जजेस के खतूत भी थे। और इसे बड़ी कोशिश की थी ये ना हो, इसे पोस्टपोन किया जाए। लेकिन काजी पार्ट 2 सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जज लाने के लिए बेताब है कि अक्सरियत साबित करके फुल कोर्ट बनाए और फिर 26वीं आईनी तरमीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे। अब उसके लिए ज़ाहिर जो साथी चुने हुए, एक तो आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरफ़हरिस्त, पेशावर हाई कोर्ट से 4 जजेस हैं, और लाहौर हाई कोर्ट से 2, बाकर अली नजफ़ी और जस्टिस शुजात अली खान। बाकर अली नजफ़ी साहब के बारे में ये याद रखें कि आलिया नीलम साहिबा को जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लगाया जा रहा था, तो इसे ये कह के कि ये इस काबिल नहीं है कि इसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाएं। और ये एतराज़ किसने किया? जस्टिस यहिया अफरीदी, जब ये जज साहब, अंदाज़ा करें। अब ये चीफ जस्टिस बना है तो उसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं, अचानक ये काबिल हो गए। अंदाज़ा कर लें अब आप इन लोगों की ये वारदातें। और इन तमाम जजेस की आप प्रोफाइल देखें, मैंने स्टडी की, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, ये वही है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात में फ़ैसले देते रहे। अब जो एडिशनल जजेस लगाए गए उसमें भी वकला की तादाद है जो 9 मई के केसेस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में पेश होते रहे। इन्हीं लोगों को जज बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सब लोगों का किरदार आप देख लें। खदीजा शाह का केस बाकर अली नजफ़ी की अदालत में जाता था, वहाँ से उसे बलूचिस्तान लेके जा रहे थे, बेबसी का इजहार करता था। इनमें से कुछ जज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मशवरा देते कि भाई तहरीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाओ। अब इन्हें इन आला ओहदों पर लाया जा रहा है।
اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ڈوگر کورٹ بنایا گیا جسے وکلا کہہ رہے ہیں ہم نہیں چلنے دیں گے، وہاں عمران خان کے کیسز آنے ہیں، اور دیکھیں اس کی حالت کیا ہے کہ انہیں عدلیہ کو پیکنگ کرنے کا وجہ کیا ہے. جس طرح مشرف نے پی سی او کے جج ایمرجنسی لگا کے پورا آئین معطل کیا، اب ایک دفعہ پھر آمریت کے دور میں وہی واردات ہے. لیکن جس طرح مشرف کے دور میں چند بازامیر دلیر اور بہادر جج تھے، آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیں ایسے، اور سپریم کورٹ میں بھی ایسے جج موجود ہیں جو ناانصافی پر آواز اٹھاتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ اس پورے نظام کو ایسے پیک کر لیں کہ ان ججز سے استعفیٰ لے لیا جائے جنہوں نے خطوط لکھے، اور پھر اسے واقعی ایک ہیرا منڈی کا ایک کوٹھا بنا کے یہاں قانون کو طوائف کی طرح نچائیں. ویسے بھی ملٹری کا طبلہ بج رہا ہے، گھنگرو پہن کے قانون تو ناچ رہا ہے. اب ملٹری کورٹ عدالت میں بھی جس طرح جمال خان مندوخیل کے عجیب و غریب ریمارکس سے میں بڑا حیران تھا کہ وہ اس لیے شاید اس نے دیے کہ سلمان اکرم راجہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، نہیں پہنچ سکے. سویلین ملٹری ٹرائل کی سماعت میں جمال خان مندوخیل کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو بے گناہ لوگ ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ہم انہیں رہا کرنا چاہتے ہیں، اندازہ کریں، ہم انہیں انصاف دینا چاہتے ہیں، آپ کیس نہیں چلا رہے. تو میں بڑا حیران ہوا، لیکن یہ شاید منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ ریمارکس ایسے دیے جاتے ہیں لیکن فیصلہ وہ آتا ہے جو انہیں لکھا ہوا دے دیتے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیں، ورنہ توشہ خانہ 2 کیس جو چل رہا ہے عمران خان کی بریت کا کیس، اسے مقرر اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ انعام منہاس جو جج لگایا گیا اور جس پر اعتراض ہوا، اس نے کہا عامر فاروق کو، چیف جسٹس کو، کہ کسی اور کو کیس دے دو. وہ کیس کسی اور کو دیا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ وہ 3 جج جو ہیں ان کے پاس کیسز لگے ہوئے بہت سارے. اب ان میں سے کسی ایک کے پاس ہی جو نئے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں توشہ خانہ اس کے پاس جائے، 6 ججز جو ہیں ان کے پاس یہ کیس نہیں بھیجنا چاہتے. اب اس ساری واردات میں آج بھی بیرسٹر علی ظفر، عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس میں وکیل، ان کی ٹویٹ آئی کہ اڈیالہ جیل میں اسے سماعت ہو رہی ہے اور اسے وہاں نہیں جانے دیا جا رہا، حالانکہ وہ عمران خان کا وکیل ہے اس کیس میں. تو عدلیہ میں جس طرح وہاں کیسز چل رہے ہیں، اب ملٹری ٹرائل کے حساب سے فیملی کو، وکلا کو نہیں جانے دیتے، میڈیا کو نہیں جانے دیتے، یہ سارا وہ معاملہ ہے. اصل میں دیکھیں، جب جو بائیڈن کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو آرمی چیف کی ایک ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل واضح ہو چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے حساب سے داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، امن و امان، معیشت، سیاسی استحکام، یہ تمام کی تمام ناکام ہو چکی ہیں. دیکھ لیں، سعودی عرب پاکستانیوں پر پابندیاں لگا رہا ہے، چین پاکستانیوں کو ویزے میں نام لکھنے کو تیار نہیں، ملکی معیشت جو وہ مائنس میں جا رہی ہے، کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں. امن و امان میں روزانہ 30 کے قریب پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، 2 صوبے الگ ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں. دنیا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنے پر تیار نہیں ہے. سیکیورٹی کے معاملے پر چین ناراض ہے، $67 ارب ان کا پھنسا ہوا ہے یہاں. سعودی عرب اور عرب امارات جو قریبی دوست جو ہمیشہ مدد کرتے رہے، وہ صرف کوڑیوں کے بھاؤ ان اداروں کو خریدنے پہ تیار ہے. 50 پیسے کے حساب سے ایک کنال زمین مفت میں لینے کے تیار ہے، لیکن قرضہ نہیں دے رہے، مدد نہیں کر رہے. یہ شہباز شریف کا 2 دن کا دورہ اسی لیے کہ شاید کچھ ڈالر مل جائے اور وقتی طور پر جولائی تک کام چل جائے. اب یہ یقین کریں ہفتوں کے حساب سے حکومت چلا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ہوتے ہوئے یہ سارا کا سارا الزام ان پہ آ رہا ہے. وہ نون لیگ کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. اب جو اس وقت فوجی جرنیل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں کلین چٹ مل جائے اور نون لیگ پہ ساری ذمہ داری ڈال دیں. نون لیگ آگے سے کہتی ہے نہیں یہ ذمہ دار ہے. ابھی جو آڈیو کال پنجاب پولیس کی RPO کی وہ کال سامنے آ رہی ہے، اس میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو جو کچھ ہم ظلم و ستم کر رہے ہیں ایجنسیاں کہہ رہی ہیں. تحریک انصاف کے لوگ بے گناہ بھی ہوں تو ہم نے انہیں رگڑا لگانا ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے. یعنی سارے کا سارا الزام پنجاب کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، وہ خفیہ اداروں کی طرف جا رہا ہے کہ یہ پنجاب میں جو کچھ واردات ہو رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس دیکھیں آپشنز کیا رہ گئی ہیں کہ وہ قربانی کا بکرا نون لیگ کو بنا کے کلین چٹ لیں. اس میں آپ کو بڑے بڑے عمران خان کے ناقدین بھی سامنے آ رہے ہیں، پنیترا بدلتے ہوئے، تعریفیں کرتے ہوئے. اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنا CV، اپنا ریزیومے دے رہے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ محسن نقوی جو بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کا وزیر داخلہ بھی ہے، انتہائی قریبی گھر کا آدمی بھی ہے ان کا، لیکن وزیر اعظم نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ چین امریکہ دونوں ناراض ہیں اس سے، دونوں دورے اس کے بری طرح ناکام ہوئے. عرب دنیا اسے ایک ٹچا سمجھتی ہے، پاکستان کی عوام اور سیاسی جماعتیں اس سے شدید نفرت کرتی ہیں کہ 26 نومبر کا ذمہ دار ہے وہ. تو یہ ایک ایسا چہرہ سامنے لانا چاہتے ہیں جسے عوام بھی تسلیم کرے، ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی ایڈمنسٹریشن بھی مان لے، تاکہ یہ جو دباؤ ہے امریکی وہ بھی کم ہو اور عرب دنیا کے ساتھ تعلقات ہوں، کچھ وہاں سے ڈالر مل سکیں، کوئی بھیک، کوئی امداد ہو سکے. چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر. اب ایسا شخص جسے عوام تسلیم کرے، وہ بدقسمتی میں ایک ہی ہے، وہ ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان. اس کے علاوہ اور کوئی پاکستان میں 24 کروڑ بندہ ہی نہیں ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. انہوں نے کوشش کی ہے ابھی امریکی دورے میں قومی حکومت کے نام پہ تحریک انصاف کی قیادت میں سے کچھ لوگوں کو سامنے لے ہیں کہ وزیر اعظم کے طور پر یہ ہمارے امیدوار ہیں، معاملہ ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک تو وہ قد و قامت ان کا اتنا نہیں، دوسرا خان کی حمایت نہیں، اور تیسرا پاکستان کی عوام. آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کا کوئی شخص اس وقت اگر حکومتی وزراء سے ہاتھ بھی ملا لے، لوگ اسے کیا حال کرتے ہیں.
تو اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو کوئی ایسا بیوروکریٹ، کوئی ایسا ٹیکنوکریٹ، کوئی ایسا سیاستدان نہیں ملا کوئی کہ جسے امپورٹ کر کے بھی اس نشست پہ لا سکیں۔ اس دوران وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی جو سیاست ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کب کی ختم ہو چکی ہے، صرف متبادل نہیں مل رہا۔ انہوں نے بلاول کو متبادل بنانے کی کوشش کی لیکن امریکی ایڈمنسٹریشن نے اسے قبول نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی حملے بھی ہیں، پھر بلاول کی اتنی پروفائل نہیں ہے، اس کا باپ نہیں مانتا کہ یہ وزیر اعظم بنے۔ اس دوران اب نون لیگ کی جو سینئر کابینہ کے لوگ ہیں وہ نواز شریف کو یہ مشورے بھی دیتے رہے کہ آپ جائیں، اگر آپ نے مریم نواز، جنید صفدر کی آگے سیاست چلانی ہے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ دور تک جولائی کے بعد یہ موجود ہوں بھی نہ ہوں، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو صرف یحییٰ خان کے دور میں اتنی سپورٹ ملی تھی، ورنہ اس طرح کا معاملہ تو ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اب آپ کو چاہیے کہ اپنی سیاست، ان کی اولاد کی سیاست بچانے کے لیے اڈیالہ جیل عمران خان کے پاس چلے جائیں، لیکن مریم نواز بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، آرمی چیف اس کی باقاعدہ تعریف کرتے ہیں، اور خود آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے لوگ اب تو پھر یہی تنگ آ کے جواب بھی دیتے ہیں۔ برملا وہ کہتے ہیں، کالز ہیں میرے پاس کہ ہمارا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اس کا تو واقعی اللہ ہی حافظ ہے ان کی سیاست کا بھی۔ ان حالات میں تحریک انصاف اپنی کاوش جاری رکھی ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل سطح پر امریکہ میں ابھی چودھری غلام حسین صاحب نے برکی صاحب کے حوالے سے خبر دی کہ انٹرنیشنل کانفرنس جو بلائی جا رہی ہے اس میں دنیا بھر کے ماہرین ہوں گے، انسانی حقوق کے حوالے سے، آئین جمہوریت کے حوالے سے، پھر یہ پیغامات ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے ان بڑے بڑے ناموں کے ذریعے رکھے جائیں گے، بہت بڑی کانفرنس ہوگی۔ خیر اس کی تفصیل تو وہ ان سے انٹرویو میں انشاءاللہ امریکہ سے جب کروں گا تو آپ سنیے گا، لیکن یہ اطلاعات جو باقاعدہ طور پر اگست کے مہینے سے ابھی آئی ہیں، اگست 2024 سے، کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آرمی چیف کا دورہ تھا تو وہاں انہیں باقاعدہ یہ پیغام دے دیا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے رجیم چینج آپریشن ریورس کرنا ہے، اور وہ کیا اس نے بالکل اسی طرح۔ آپ دیکھ لیں سارے کردار ایک ایک کر کے ختم ہوئے۔ انہیں سمجھایا گیا آپ کے پاس یہ وقت موجود ہے، جلدی جلدی چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اور یہی چیز اشرف غنی کو بھی افغانستان میں سمجھائے گی۔ جب امریکہ نے انخلا کرنا تھا تو وہاں بھی اشرف غنی کو دوحہ میں، قطر میں سمجھایا گیا کہ ہمارے مذاکرات ہیں، تمہارے پاس 1 سال ہے، اس 1 سال میں حکومت منتقل کر کے معاملات بہتر کر کے نکلو پھر۔ لیکن اشرف غنی اڑ گیا کہ میں تو کسی صورت میں CIA یا ان غیر سیاسی قوتوں سے بات نہیں کروں گا۔ اب یہاں پاکستان کے معاملے میں جب بائیڈن حکومت نے انہیں بتایا تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم تو سیاسی قوتوں سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے تو عدلیہ کے معاملات ہیں، سیاسی لوگ خود بات کریں آپس میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن وہ سب کو پتہ ہے سیاسی لوگ کون ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے تو الیکشن بھی صاف شفاف ہوئے ہیں، ہمارا تو آئین اور قانون اور جمہوریت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، ہم تو 5 سال پورے کریں گے۔ پھر بائیڈن حکومت نے ہاتھ کھینچا اور وہ میزائل پروگرام پر بندی بھی سامنے آئی۔ اس دوران یہ کوشش کرتے رہے، اب چونکہ ان کی اس وقت بیک پر CIA موجود تھی، یہ میں بڑا اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، تمام ادارے میں جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ وہاں امریکن میں تھی وہ ان کے ساتھ تھے، اس اسٹیبلشمنٹ کے، انہیں لگتا تھا یہ تعاون کریں گے۔ ابھی لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی بائی آؤٹ آپریشن کیا اور اس میں سارے لوگ CIA کے وہ سائڈ پہ کر دیے، اب انہیں معاملہ ان کے لیے تشویشناک ہوا کہ اب ہمارے پاس نہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے، نہ انٹرنیشنل کوئی کمیونٹی ہماری حمایت کر رہی ہے، اور مخالفت بھی نہیں فی الحال کر رہی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان کا جولائی تک معاملہ، ان کو اپریل تک کا ٹائم تھا بڑے معاملات کے لیے اور جولائی تک تھا پاکستان کو۔ اب جو ہی ان کی مخالفت اور ان کا تو سانس ویسے ہی نکل جانا ہے۔ اشرف غنی تو پھر ہیلی کاپٹر میں ڈالر بھر کے نکل گئے، ان کے لیے تو شاید نکلنا مشکل ہو جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ جو اس دوران کوشش کر رہی ہے عدلیہ کے ذریعے، یا یہ اپنے چھوٹے چھوٹے چابی والے، وہ لال ٹوپی والے ایک چھوڑا ہے انہوں نے آج کل، وہ کپڑا مار کے اس کو، یہ اچھا وہ شخص ہے جس کو سعودی عرب میں 2015 میں 8 سال کی سزا اور 1000 کوڑے مارنے کا سعودی حکومت کا حکم تھا۔ اسی اور اس کی بیوی کو وہاں حراست میں بھی لیا گیا تھا، کیونکہ اس کی باتیں ایسی تھی جو اس نے ابھی بھی کی ہیں آپ کے سامنے بھی، کہ ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، فلاں ڈھمکا۔ یہ 2013 سے کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ تنظیم اس نے بنائی جس کی فنڈنگ کے بارے میں ڈان نیوز کی خبر ہے کہ اسے مخالفین کی ذہن سازی کے لیے ISI باقاعدہ طور پر فنڈنگ کرتی ہے۔ اب اس کی واردات 9 مئی میں آپ کو یاد ہوگا یہ عوام کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، وہ فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوگی یہ زیادہ میں، تو وہاں تشدد پھیلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ ابھی بھی جو لوگ ہاتھ پیر کاٹ دو، یہ کر دو، مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی کبھی انہوں نے کہا ہمیں الگ ملک دیں، کیونکہ الگ ملک کا مطالبہ کرنے والے کا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اب اس لال ٹوپی والے سے بندہ پوچھے کہ 1971 میں جو ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے وہ کیا مہرنگ بلوچ نے کیے یا منظور پشتین نے کیے یا وہ جنرل یحییٰ خان نے کیے؟ اس کے منہ سے کبھی یحییٰ خان، ایوب خان، مشرف یا ضیاء الحق کے بارے میں یا آج کی واردات آپ نہیں سنیں گے، اور یہی ان لوگوں کی آپ کو پتہ ہے طریقہ واردات ہوتی ہے ذہن سازی کی۔ لیکن پاکستان کی قوم، نوجوان آپ کو پتہ ہے، ابھی وہ گل علی صاحبہ ہیں، ان کے والد نے ایک ٹویٹ کی کہ عمران خان اور فوج نے ہمارے اوپر جو مقدمات کروائے، تو لوگوں نے فل فور 1 منٹ کے اندر اس کی گل علی صاحبہ جو لندن میں ہے کہ کینیڈا میں، ان کی وہ ٹویٹ لگا دی کہ عمران خان نے تو مجھے رہا کروایا۔ تو یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ عمران خان کا معاملہ اسی لیے بار بار جوڑنے کی کوشش کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا، ایسا نہیں ہوا۔
بالکل ایسا نہیں ہوا. اس میں 8 صحافیوں کی میں نے ساری تفصیل نکالی, 4 کے اوپر مقدمات تھے, مسائل بنے جو عمران خان کے دور میں, اس میں سے 3 کی عمران خان نے اس وقت رہائی کروائی, چوتھا جو تھا وہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کہہ نہیں جا سکتا کہ جی عمران خان کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا تو جو آج ہو رہا ہے وہ سب کچھ جائز ہو گیا. ایسا ویسے بھی انگریزی میں کہتے ہیں 2+2 رانگ, ایک غلط ایک صحیح نہیں بنا سکتے. لیکن یہ چونکہ ذہن سازی کی ایک کوشش ہوتی ہے, جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے جی بہت سب کچھ اچھا ہو گیا, سب کچھ بہتر ہو گیا. آپ مہنگائی کے بارے میں پوری کی پوری تفصیلات دیکھیں, آپ کو وہیں سے ان کی ساری واردات پتہ چل جائے گی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک میں تفصیل سے بات کریں, اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.